जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का माली साल 2022-23 मीज़ानिया का बजट आने वाले दिनों में पेश हो रहा है। 23-24 इसके लिए दोस्तों ने मुख्तलिफ तजावीज़ें भी दी हैं और इस ऐवान ने हमेशा इसकी एक रिवायत रही है कि यहाँ से जितने भी हमारे बजट यहाँ पेश हुए हैं उसमें महकूम तबके को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरा मकसद, जैसे आज हमारे जो टीचर्स बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो हमारे उस्ताद हैं, इससे पहले भी वो भूख हड़ताल पर बैठे तादम मर्ग, और वो इंतहाई तशवीश हालत में उनकी एक महीना या 40 दिन की उनकी भूख हड़तालें चली, तो उनमें आज तक वो टीचर्स बहुत बीमार रहते हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, जो मेरे नोटिस में कुछ चीज़ें हैं वो मैं बयान करना चाहता हूँ। बलूचिस्तान में हमारी शाहराहों की वो हालत है, हालत तो बहुत बुरी थी। जो पिछले साल बारिशें हुई उसके बाद हमारे जो महकमे हैं NHA, इसी असेंबली में हमारे कई दोस्तों ने इस पर इधर नोटिस ली। यहाँ से हमने कहा कि NHA को यहाँ बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि 1 साल 1.5 साल गुजरने के बावजूद हमारे कौमी शाहराएँ जहाँ से शगाफ पड़ी हैं या जहाँ से उनकी बॉक्स कलवर्ट पानी में बह गए हैं, उनको मुरम्मत की दूर की बात, वहाँ अभी तक उनकी PC1 वगैरह भी नहीं बनाई। बोलान शाहरा इतना अहम शाहरा है हमारा, वो पिंजरा पुल मेरा ख्याल तारीखी पुल होने के नाते आज तक उस पर वही देसी तरीके से दम किया जा रहा है, और एक छोटा सा अगर वहाँ बारिश भी हो जाए, बड़ा नदी है, तो वो मिनटों में बह जाता है। तो इसके लिए अगर मरकज़ कुछ नहीं कर रहा, हमारे सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हम उसकी नोटिस में लाते हैं कि आप इस बजट में अगर हम खैरात मांग के सूबे को चला रहे हैं तो एक खैरात और सही, हम अपने इस पुल को जो वहाँ पूरा सिंध इससे कनेक्टेड है, पूरा बहुत बड़ा इलाका है बलूचिस्तान का, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, कोलू और कच्ची का पूरा इलाका इसी पुल से कनेक्ट है हमारे सूबे दारुल हुकूमत कोयटा के साथ। तो आए दिन वहाँ बहुत लंबी कतारें रहती हैं और वहाँ पे लोग, बच्चे, ख़वातीन इस शदीद गर्मी में वहाँ फंस जाते हैं। तो सूबाई मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इसकी अगर वो नोटिस ले अपने आने वाले बजट में, इसके लिए कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम दे उनके लिए, ताकि हमारे जो लोगों की इतनी मुश्किलात है वो हल हो सके। जनाब स्पीकर, जैसे मलिक साहब ने सरियाब रोड का जिक्र किया, बिल्कुल सरियाब रोड बलूचिस्तान और कोयटा की एक अहम शाहरा है। इसमें बहुत बड़ी आबादी है, 3 हल्के इसमें आते हैं। आए दिन हमारे यहाँ आवाज़ हमने इनके लिए बुलंद की है। इसकी जो पीढ़ी है उसके साथ हमारी मीटिंगें हुई हैं, वही सुस्त रवि। अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो पहले अपने वसाइल देखकर उसे शुरू किया जाता है। जाम साहब के दौर में जाम साहब ने तो जल्दी में से शुरू कराया, मगर जो लोगों की इमलाक थी, या वहाँ मस्जिदें थी, या वहाँ कॉलेज ईस्टर्न साइड में जो आते हैं, इससे पहले ये मसाइल उनको हल करना चाहिए था। लोगों ने अपनी जमा पूंजी, अपनी जायदाद, रिटायरमेंट के बाद दुकानें खरीदी थी, या जो भी वहाँ के मकीन है, वो रातों रात एक आर्डर के थ्रू उन्होंने सारे दुकानें तो गिराई, मगर जो आज मलिक साहब कह रहे हैं कि मस्जिदों को शहीद नहीं किया जाए, बिल्कुल अगर शरई लिहाज से अगर किसी रास्ते पे वो भी सदका जारिया है, अगर हम अपने
راستے یا اپنے علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے ان کو پہلے سے ان پر کام کرنا چاہیے. تو ان پر کام نہیں ہوا. جلد بازی میں آج سریاب کا عوام، بلوچستان کا عوام سفر کر رہے ہیں. یقین کرے جناب اسپیکر، اگر آپ صبح نکلے وہاں سے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جو ملازم طبقہ یا ہمارے جو آفیسز کے لیے جب نکلتے ہیں، ایک تو رش ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا گرد و غبار، اتنی مٹی وہاں دور اڑتی ہے. اس میں ہماری یونیورسٹی بھی متاثر ہے، اس میں ہمارے ڈگری کالج بھی متاثر ہے، اس میں ہمارے پولی ٹیکنک بوائز اینڈ گرلز، اور اسی روٹ پر بہت سے ہمارے ہائی سکولز بھی آتے ہیں. تو آج 2 سال 2.5 سال ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سفر کر رہے ہیں، ہمارے عوام بھی سفر کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے جتنے بھی باہر سے صوبے سے انٹر ہوتے ہی ہمیں ایک ایسا نقشہ ہمارے ذہن میں اتر جاتا ہے کہ ہم کسی اتھوپیا میں داخل ہو رہے ہیں. سریاب روڈ وہ خوبصورت روڈ ہوا کرتا تھا جناب اسپیکر، اس میں سارے درخت کٹ گئے، اس میں سارے ہمارے جو پانی کی پائپ لائنیں وہ کٹ گئے، گیس بھی نہیں ہے. آئے دن ہم ابھی آنے والے، آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی گیس اتنی ایشو تھی سریاب میں، آئے دن روڈیں بند ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سریاب روڈ کو آپ نے چوڑا کرنا تھا، اسے آپ نے کریڈٹ لینا تھا، تو اس کے لیے یہ پہلے سے تدابیر کرنا چاہیے تھا کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں، پہلے وہ مسائل حل کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیمالش یا اس کو چوڑا کیا جاتا. اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، سبزر روڈ بھی ایک تاریخی روڈ ہے ہمارا، کوئٹہ کا ایک اہم شاہراہ ہے، اس کو بھی ایسے ہی کھنڈرات بنا کر چھوڑا گیا ہے. وہاں بھی بہت بڑی آبادی ہے، یونیورسٹی سے لے کے بنک تک وہ بھی ایک پورشن اس کا رہتا ہے، اس پر بھی وہی ٹیکٹس استعمال کیا جا رہا ہے. کبھی پیسہ نہیں ہے، کبھی اس کی ایلوکیشن کم ہے. تو اگر آپ نے نہیں بنانا تھا یا بنانا تھا تو پہلے سے ایک مائنڈ بناتا، تاکہ اس میں بھی مسجدیں آ رہی ہیں اور اس میں بھی ہماری بہت سے ہاسپٹلز ہیں، یا بہت سے ہمارے پرانا بی ایم سی، وہاں ہم نے ابھی انٹر کالج بنائے، وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. بہت سے علاقے اور گھر والے اور اس علاقے کے مکین بھی بہت پریشان ہیں. جتنے بھی لوگوں کی جائیداد تھے، بزنس سینٹرز تھے، وہ سب گرائے گئے. تو کہنے کا مقصد ہے، اگر کوئی وہی پرانی باتیں ہیں کہ اگر ہم کسی اسکیم یا کسی چیز کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. تو ہمارے یہاں پلاننگ کا فقدان ہے. اسی لیے کوئٹہ کو لٹل لندن کہا جاتا تھا. اس دور میں انگریز نے جسے ڈیزائن کیا گیا، وہ لٹل لندن آج ہمیں مسائلستان لگ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کوئٹہ میں سگنل نہیں ہے. کوئٹہ ایک خوبصورت سٹی کہلاتا تھا، آج ایک ایسا سٹی ہمیں ملا ہوا ہے جس میں پولوشن، اور جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ گندگی کی ڈھیر. اور خصوصاً جو ہمارا میٹرو ہے، میٹرو کے ساتھ اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہمارے اس خوبصورت کوئٹہ کو اور خوبصورت بنائیں. آئے دن وہ بیچارے اپنے سیلریز کے لیے ہڑتالیں کرتے ہیں، مہینے 2 مہینے ان کی سیلریز نہیں ہے. تو صوبائی فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی جو جتنے بھی پچھلے ادوار میں آپ خود بھی گئے تھے، ان کو تسلی بھی دی، ان کی جتنے بھی سیلریز ہیں ان کو آپ لوگ پہلے دے دیں. ظاہر وہ مزدور لوگ ہیں، اگر ہم مزدور کو عزت دیں گے، مزدور کے لیے کام کریں گے، تو ہمارا کوئٹہ بھی خوبصورت ہوگا اور بلوچستان بھی خوبصورت ہوگا. جناب اس کے علاوہ ایک کمرانی روڈ کہلاتا ہے ہمارے کوئٹہ میں، وہ بھی اسی طرح اس کو بھی کنڈرات بنا کے ایسے ہی چھوڑا گیا ہے. اس کے لیے بھی پیسے کم رکھے ہیں، زیادہ رکھے ہیں. وہی طریقہ جو سریاب روڈ کا تھا، سبزر روڈ کا تھا، ایک اہم شاہراہ ہونے کے ناطے یہ بھی وہی کنڈرات بنا کے، وہ اس علاقے کے باہر سے لوگ اسی کو ٹچ کرتے تھے، اس کو بھی کنڈرات بنا کے ایسے ہی چھوڑا گیا ہے. گرد و غبار، سارے ہمارے اسکولز، کالجز یا جتنے بھی لوگ وہاں سے سفر کرتے ہیں، وہ بھی صبح نکلتے ہی پریشان حال میں وہاں سے گزرتے ہیں اور آتے بھی پریشانی حال میں. تو میں چاہتا ہوں کہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، اگر ہم ان کے پی ڈی سے پوچھتے ہیں یا وہ پروجیکٹ 1 میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ نہیں ہے. تو اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ نے پرانی روڈ کو کیوں توڑا؟ وہی اسی حال میں اسے چھوڑتے، جب آپ کے ساتھ پیسہ آ جاتے تو پھر توڑ لیتے. تو اس کو بھی آپ
زمرک صاحب یہ نوٹ کر لیں، کمرانی روڈ ایک بہت وسیع آبادی ہے اس پہ، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے لوگ رہائش پذیر ہیں، تو اس میں بھی ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں. اس کا بھی نوٹس لیں تاکہ آنے والے بجٹ میں اس کے لیے زیادہ سریاب روڈ، سبزل روڈ، اسی طرح ہمارا سرکی روڈ ہے وہ بھی کھنڈرات کا شکار ہے. ادھر بھی بہت بڑی آبادی ہے ہماری، وہ بھی ایسی کھنڈرات کا شکار ہے، وہ بھی اسی کوئٹہ پیکج میں ہے. اس پر بھی اگر آپ نظر ثانی کریں، اس کے لیے بھی اگر کوئی بجٹ ہو، وہ بھی بہت بڑا علاقہ ہے گوال منڈی چوک تک، وہ بھی درم برم ہے. پورا 3-4 شارہ ہمارا اہم کوئٹہ کا پورا آدھا کوئٹہ ڈسٹرب ہے. تو اس سے میں آپ سے آپ کی نوٹس میں تاکہ ان کے لیے بھی آپ کچھ وہ رکھ دیں سر. اس کے علاوہ سر سریاب میں اسپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا تھا، اور اس کے لیے بھی پچھلے ادوار میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا سردار عطا اللہ خان اسپورٹس کمپلیکس، اس کی 4 دیواری تو بن رہی ہے، تو انتہائی سست روی سے، انتہائی سست رفتار سے، تاکہ اس کے لیے بھی اگر پچھلے ادوار میں آپ لوگوں نے کچھ فنڈ رکھے تھے، اس دفعہ اس کا فنڈ زیادہ کریں تاکہ وہ گراؤنڈ بنے. سریاب میں بالکل گراؤنڈ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک بڑا انٹرنیشنل کمپلیکس بنے تاکہ ہمارے لوگ اور کوئٹہ کے لوگ خوشحال ہوں. اس کے علاوہ سر ہمارے کچھ ٹو ویلز دشت میں لگے تھے، وہ واسا نے لگائے تھے، واسا پروجیکٹ نے، اس پر بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ پورا سریاب کا ایریا پانی نہ ہونے کی وجہ سے ٹینکر مافیا کی زد میں ہے. اور ٹینکر مافیا جو چاہتا ہے، ایک ٹینکر میرا خیال ابھی 5,000 تک پہنچ گیا ہے، غریب طبقے کے ہاتھ میں نہیں ہے. میری ایک تجویز ہے، خرخسا کے نیچے جو ہمارا پٹی ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہے ہزار گنجی تک، ادھر پرائیویٹ ٹو ویلز لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو پرائیویٹ آپ ایک دن کے لیے یا دن ان کو دے دے، رات آپ ان کی پانی کو آپ ریزروائر وہاں بنائیں، اگر آپ ان کے لیے پرچیزنگ کریں یا کوئی ایسا فارمولہ طے کریں، کیونکہ وہ ویسے ہی اپنے پانی بھیج رہے ہیں. تو اس سے بجائے کہ اگر ہم کوئی ٹیوب ویل لگاتے ہیں، ہم کوئی اور اسکیم شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسا اسکیم بنائیں تاکہ کوئٹہ کے عوام اور سریاب کے عوام وہاں سے ان کو پانی حاصل ہو. کیونکہ پچھلے دفعہ بھی جب ہمارے ساتھ واسا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی 9 MPS کی، تو میں نے تجویز دی تھی کہ کرخسا، خلی اور اس علاقے میں ٹیوب ویلز بہت بڑی پانی ہے وہاں پہ، تو وہ ویسے بھی بھیج رہے ہیں، عوام کو بھیج رہے ہیں. اس سے بجائے کہ ہم کہیں اور ٹیوب ویلز لگائیں تو ان کا پانی آپ پرچیز کر کے وہاں ریزروائر بنائیں. تو ایک دن اگر وہ بھیجتے ہیں بھیج دیں، دوسرے دن اگر شہر کو پانی ملے آپ کے ریزروائر کے تھرو، واسع کے تھرو، تو بہت اچھی بات ہوگی. سریاب کا عوام اور اس جدید دور میں پانی جیسی نعمت سے محروم ہے. جناب اسپیکر، ایک تجویز میری ہے کہ اگر کوئٹہ میں اتنی بڑی رش ہے، اس میں پچھلے ادوار میں بھی ہم لوگوں نے تجویز دی تھی، بلوچستان نیشنل پارٹی نے، اگر ریلوے ٹریک کے اوپر ایک ایکسپریس وے بنایا جائے بلیلی تک، تو یہ میرا خیال ایک بہت بڑی وہاں ٹریک بھی ہے اور اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ چیزیں بن سکتی ہے، اگر گورنمنٹ کا نیت اچھا ہو تو یہ چیزیں بن سکتی ہے. عوام کو ریلیف ملے گا، کوئٹہ کے عوام کو ریلیف ملے گا. اگر سپیجنٹ سے لے کے یا اپنا درخشان چیک پوسٹ سے لے کے بلیلی چیک پوسٹ تک ریلوے ٹریک، اگر آپ اس کو آگے بھی لے جانا چاہیں، ایک ایکسپریس وے اچھا بنے گا، یہاں پہ سارے شہر کو لنک بھی کرے گا. اگر کوئٹہ کو آپ اس سے ایک رنگ روڈ بنایا جائے تاکہ اسی ایکسپریس وے کے تھرو پورا کوئٹہ ایک رنگ روڈ بنے، تو ساری ہماری جو پرانی روڈیں ہیں اس کی رش بھی کم ہوگا اور مسافر اپنے منزل مقصود تک بآسانی پہنچ جائے گا. سر بلوچستان میں بہت سے ٹورزم کے ایسے پوائنٹس ہیں جو گورنمنٹ اپنی نظر سے اسے ہر دفعہ اوچل کر دیتا ہے یا چھپا لیتا ہے. ہمارے کنڈ ملیر کا ایریا بہت بڑی پٹی ہے گوادر کا، 700 کلومیٹر. اس میں اگر کنڈ ملیر اور اس علاقے میں ایسی کوئی اسکیم بنایا جائے تاکہ گورنمنٹ سطح پر ہو، پرائیویٹ پارٹنرشپ پر آپ دے دیں یا گورنمنٹ کی سطح پر بنایا جائے، تاکہ ہمارے گورنمنٹ کو وہاں سے انکم بھی ملے گا اور لوگ سیر و تفریح کے لیے وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں، انجوائے کریں اور ایک اچھا سا ہمارے پکنک پوائنٹس بھی بنیں گے. اسی طرح بولان میں ہمارے بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں، جس میں پیر غیب ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. وہاں پہ بہت بڑی
ہماری تفریح ہے، اس میں پورا بولام پٹی ڈاڈر تک اس میں بہت سے اس میں پکنک پوائنٹس آپ بنائیں، اس میں سیر و تفریح سرکاری سطح پہ، تاکہ وہاں لوگوں کوئٹہ کی اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں سیر و تفریح کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیارت کے علاوہ نزدیک ترین ہمارا بولان پڑ جاتا ہے۔ اگر بولان میں ایسے کوئی پوائنٹس بنائیں تاکہ ہمارے لوگ ایک ڈپریشن کا شکار ہے، ایک بے روزگاری ہے، تو لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے بلوچستان میں خصوصاً اسکولوں کا میں ذکر کروں، ہمارے اسکول شیلٹر لیس ہیں، ہمارے اسکول ابھی تک ہم اسی جنگل کے قانون کو کہتے ہیں یا جنگل کا راج کہتے ہیں، ہمارے بچے ابھی تک ٹاٹوں پر بیٹھتے ہیں، ابھی تک بلیک بورڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس بجٹ میں خصوصاً تعلیم کے لیے جو شیلٹر لیس اسکولز ہیں ان کو اگر آپ ان کی زمین کے لیے بھی ایسی اس بجٹ میں آپ رکھ دیں، تاکہ جو ہمارے اسکول 30-40 سال سے ابھی تک شیلٹر لیس اسکولز ہیں، کیونکہ وہ کرائے کی پراپرٹی ہے، کرائے گورنمنٹ ان کو ابھی تک جو ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کے انڈر وہ آتے ہیں، وہ ڈی سی ان کو ابھی تک ان کی کرایہ بھی نہیں دیتے۔ اتنی بڑی کرایہ بھی ان کا نہیں ہوگا، کسی کا 30 سال کا رہتا ہے، کسی کا 20 سال کا رہتا ہے، تو وہ بچے بھی ہمارے سفر کر رہے ہیں اور وہ علاقے بھی ہمارے سفر کر رہے ہیں۔ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کو آپ بڑے بڑے ہم تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا بلوچستان چاہتے ہیں، ہم پڑھا لکھا بلوچستان کو بناتے ہیں، اتنے بڑے بجٹ پیش کرتے ہیں، مگر ہمارے وہ چھوٹے بچے اور بچیاں ابھی تک وہ درختوں کے نیچے پڑتے ہیں اس گرمی میں یا آنے والے سردیوں میں، وہ بیچارے ننگے پاؤں وہیں اپنے ٹاٹ بھی نہیں ہے، وہی زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے آنے والے ہمارے بچے ہیں، کسی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی کیا بنے گا، تو ان کے لیے اگر ہم اور آپ نہیں سوچیں گے وہ سفر کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ہمارے کالجوں کا ایسا ہی ماحول ہے کہ ہمارے کالجوں میں بہت سے بچے تو پڑھتے ہیں، مگر وہاں لیب کی سامان یا وہاں پہ ہمارے جو لیبارٹریز ہیں وہ صدیوں پرانا ان کا جو طریقہ کار ہے وہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جدید سائنسی بنیادوں پر جو کمپیوٹرائز دور ہے ان کو کمپیوٹرائز لیب ان کے لیے بنایا جائے، تاکہ وہ جدید خطوط سوار کر کے ہمیں آنے والے اچھے انجینئرز، اچھے ڈاکٹرز اور اچھے ماحول پیدا کریں سر۔ اس کے علاوہ سر ہمارے یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے سر کہ ہمارے یونیورسٹیوں میں بلڈنگوں کے اوپر بلڈنگیں بناتے ہیں، مگر ہمارے جو اساتذہ ہیں یا ان کی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ابھی تو صوبے کے انڈر ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے یونیورسٹیوں میں ہمارے اساتذہ ہڑتال کرتے ہیں، ہمارے استاد ہڑتال کر کے روڈوں پر آتے ہیں، مگر ہماری صوبائی گورنمنٹ ابھی تک اگر کچھ وہ خیرات کے طور پر انہیں دے رہے ہیں تو وہ خیرات تھوڑا بڑھایا جائے، تاکہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، وہ ہمارے لیے اپنی دن رات محنت کرتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، اور وہ اپنے تنخواہوں کے لیے ہڑتال کرے، یہ شرم کی بات ہے، کیونکہ یہ ہم بلوچستان کی روایت ہے۔ اگر ہم اپنے استاد کو قدر نہیں دیں گے، ہم اپنے ان جیسے ابھی بھی استاد باہر بیٹھے ہیں، ہمیں تو شرم آ رہے ہیں کہ ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں، ہمارے استاد بھوک ہڑتالوں پر بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے یونیورسٹیوں میں بھی بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل ہیں۔ اگر صوبائی گورنمنٹ اس میں اپنی آنے والے بجٹ میں یونیورسٹیوں کے لیے، کالجز کے لیے ایک اچھا پیکیج رکھے، تاکہ وہ ہمارے آنے والے جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ایک اچھے مستقبل ان کا ہو۔ جناب کوئٹہ کے حوالے سے کہوں کہ کوئٹہ میں ہر جگہ ہم ریڑیاں دیکھتے ہیں، ہر روڈ ہمارے بلاکس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر گورنمنٹ کی سطح پہ ایک ایسے گورنمنٹ کی بہت سی زمینیں ہیں، اگر وہاں ایک کونے میں ایک میدان میں ان کے لیے ایک باعزت طریقے سے ان سے آپ کرایہ بھی وصول کریں، تاکہ ہمارے روڈ جو جام ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں پر جاتے ہیں، آفیسز پر لوگ جاتے ہیں، وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کے روڈ کے بیچ میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مریض، ایک ایمبولینس جب آتا ہے، کئی مریض روڈ پر دم دیتے ہیں کہ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے۔ اگر گورنمنٹ کی سطح پر ان کو باعزت طریقے سے کوئی ایسا کونا یا کوئی ایسا سستا بازار جیسا ادھر شوشا تو ہوتے، مگر جو ہمارے جو غریب طبقہ ہے
ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. تو میری درخواست ہے, کوئٹہ بہت بڑا علاقہ ہے, ان کی خوبصورتی اسی چیز سے ڈیمیج ہو رہی ہے. ایک تو سگنل نہ ہونے کی وجہ سے, اور دوسرا ہر جگہ ہم ریڈیو کو, ہم ان کی روزگار نہیں چھینا چاہتے, مگر گورنمنٹ اس پر اپنا ایک آنے والے بجٹ میں ایسے اسکیم بنائے ان کے لیے تاکہ وہ اپنا باعزت روزگار کریں. احمد نواز بھائی میرے خیال سے زیادہ ہو گیا. سر برداشت کرے, پہلی دفعہ ہم لوگ بول رہے ہیں, ویسے بجٹ میں تو مجھے پتہ ہے منظور ہے. پہلی دفعہ تو نہیں ہے, خیر بولتے تو ہر اجلاس میں, مگر تجاویز اتنے زیادہ ہیں. چیزیں اگر میرے خیال سے نہیں ہوتے تو ہم نہیں بولتے, کیونکہ 16 تاریخ کو بجٹ پیش کر رہے ہیں, تو کچھ چیزیں شاید اس کے مائنڈ میں نہیں ہوں گے, تو ہم اس کے مائنڈ میں لے آئیں. خصوصاً سر کوئٹہ میں ایک بہت بڑی آبادی ہے, وہ ہمارے جو پبلک یہاں لیٹرینز ہے اس پر بھی پچھلے ادوار میں دکانیں بنی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت کوئٹہ کو اور خوبصورت بنائیں. اس میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہمارے خواتین کے لیے پنکس وین یا ایسے ہی کوئی ٹرانسپورٹ شروع کیا جائے, تاکہ ہمارے کوئٹہ میں بہت سے ایسے, ابھی رکشے سے اگر آپ بات کرو وہ 500 ایک سائڈ کا لیتا ہے. تو اگر وہ بسز اگر ہماری جو پرانی بس ہے ان کو بھی رینوویٹ کر کے ایک خوبصورت بس بنائے تاکہ وہ سفر کے قابل ہوں اور وہ منزل مقصود پر وہ سواری اپنا بآسانی پہنچ جائے. تو یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہو کہ اگر ایسا کوئی پیکج ہے, اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ پیکج ہو, وہ بھی کوئٹہ کے عوام اور بلوچستان کے عوام کے لیے بنایا جائے. تو میں جناب اسپیکر آپ کا اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. خصوصاً اگر منسٹر صاحب ان تجاویز پر غور کرے, فکر کرے, تاکہ ہمارے آنے والے بجٹ میں ایک اچھا بجٹ پیش ہو. تھینک یو سر. شکریہ جی.